नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल जो हैं वो तो गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से जिस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं और एक ऐसे मकाम पर आ चुके हैं कि शायद अगर इस वक्त सारे के सारे इतनी सर जोड़ कर बैठ जाए और कहें कि इसको कैसे निकलना है और किस तरह इससे बाहर आना है, तो शायद किसी तौर पर भी उन्हें रास्ता सुझाई ना दे। उसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल इस वक्त एक ऐसे नुक्ते पे आ चुके हैं जिसका एक ही मकसद है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का अब मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन असल मसला वही है कि हम इमरान खान को अपने इस सारे मामले के अंदर साथ कैसे मिलाएं। लेकिन मैं आज जिस सूरत हाल को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इससे ज़्यादा खौफनाक है और उस सूरत हाल की वजह ही से आज हम इन हालात का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त इस पूरे खित्ते में, जिसके अंदर को 30-35 मुल्क हैं, इन मुल्कों में से ऐसी हालत में है कि इसके तमाम लोगों से अपने तल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हुए हैं और उसने अपनी यारी जो है इस दुनिया के सबसे बड़े गुंडे अमेरिका के साथ कायम कर रखी है। और वो अमेरिका भी ज़ख्म खुर्दा अमेरिका है कि जो यहाँ से अभी सिर्फ 1-2 साल पहले जा गया था और उसको अभी वो ज़ख्म बहुत बुरी तरह याद हैं और वो इस पाकिस्तान के इस नन्हे मुन्ने वजूद को अपने उस ज़ख्मों के रिवेंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वो अपना बदला पाकिस्तान के कंधे के ऊपर अपनी बंदूक रख कर चला कर लेना चाहता है। बदले से ज़्यादा उसको इस बात से दिलचस्पी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्क जो हैं वो किसी तौर पर भी अमन की शक्ल न देखें या माशी तौर पर उनकी हालत बेहतर ना हो। पाकिस्तान की गुज़श्ता माशी हालत जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से जिस बुरी तरह ज़वाल का शिकार हुई है और पाकिस्तान को जिस तरह IMF ने सहारा देने की कोशिश की है, 2 दिन पहले की अखबार के अंदर ये अहम तरीन खबर जो लगी है उसने पाकिस्तान की इलाकाई तन्हाई को और ज़्यादा वाज़ेह कर दिया। खबर है IMF assured no more funds for the CPEC कि पाकिस्तान अब CPEC के लिए फंड्स एलोकेट नहीं करेगा। अगरचे कि ये CPEC के फंड्स नहीं हैं, बेसिकली CPEC के हमें जो पैसे देने होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो बुनियादी तौर पर हमारे पर कर्ज है। लेकिन रोका किस बात पे गया है कि इस वक्त उनके तकरीबन 473 यानी जो हैं उसके अरब रुपए जो हैं वो हमारा सर्कुलर डेट है जो कि चाइनीज़ कंपनियों का हमने देना है, तो उसके बारे में कहा उनको तो आप ना कर दो, उनको हरी झंडी हिला दो। लेकिन ये हम गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर चाइनीज़ जो नायब वज़ीर ख़ारजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उसके साथ साथ वो जहाँ में सफ़ीर भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप बाकी कंपनियों को तो पे कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं पे कर रहे, लेकिन चलो हमारी अगर मजबूरी है तो चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं। पाकिस्तान की हालत इससे ज़्यादा ख़राब होने जा रही है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि IMF ने अब अंदाज़ा लगा लिया है कि हमने तो चीन को भी खुदा हाफिज़ कह दिया, ईरान के साथ भी हमारे तल्लुकात की सूरत हाल वैसी होगी जैसे अमेरिका चाहेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर हम घुसना चाहते हैं और भारत के साथ दोस्ती कम से कम पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर ये रिस्क नहीं ले सकता कि भारत से तिजारत भी शुरू कर दी जाए या भारत को कहा जाए कि तुम अपने अंबानी को या मित्तल को कहा जाए कि यहाँ आके प्रोजेक्ट ले लो या उनको कहा जाए कि आओ तुम स्टील मिल ला के ले लो, हमारी चला के ले लो, या जैसे उसने अंबानी ने अपनी एयर इंडिया चलाई है वैसे पाकिस्तान की PIA का ठेका भी उनको दे दिया जाए, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो गई कि आप उस तरफ जा सकते हैं और ये कोई आदमी रिस्क नहीं ले सकता, खा वो सियासी लीडर हो खा वो आर्मी का चीफ हो। जनरल बाजवा ने 75 के करीब सहाफ़ियों को बुला के ये काम करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए थे और आपको याद होगा कि यही बुनियादी वजह बनी थी कि उसने तमाम सहाफ़ियों को कहा कि हमारे यहाँ टैंक वैंक में तब तो पेट्रोल भी नहीं है और पुर्जे भी नहीं मिलते। तो 2-1 सहाफ़ियों ने उससे सवाल किया कि फिर 370 जो है उसको मौजूदगी में, तो उन्होंने कहा था कि उनको उनका इंटरनल मसला है। 370 का मतलब यह है कि उन्होंने कश्मीर को इल्हाक कर दिया। तो ये खबर जब इमरान खान के पास पहुंची तो इमरान खान ने कहा कि जब तक कश्मीर की पुरानी सारत बहाल नहीं होती हम कभी भी किसी तौर पर दोस्ती यही करेंगे, ना उनसे तल्लुकात इस्तवार करेंगे, ना कोई और किसी किस्म के मुज़ाकरात करेंगे। तो एक बुनियादी रिफ्ट थी क्योंकि अमेरिका ने कह दिया था कि अब आपने
اور انڈیا نے مل کے اس پورے ریجن کے اندر افغانستان، ایران، روس اور چین کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ اس لابی میں چلے جائیں۔ اور یہ فیصلہ اس دن ہو گیا تھا جس دن چائنا نے انڈیا کے 1000 مربع کلومیٹر رقبہ جو تھا لداخ کے اندر پر قبضہ کیا تھا، اور واشنگٹن ڈی سی کچھ نہیں کر سکا تھا، اور انڈیا جو تھا اس نے اپنے جو سمجھوتا کیا تھا سیز فائر کا، وہ بھی روس میں جا کے کیا تھا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کا مشن آگے بڑھا ہے، وہ کیوں بڑھا ہے؟ وہ مشن اس لیے بڑا ہے کہ ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کو فائنینشیل کنٹرول جو ہے براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور کچھ ہو نہ ہو، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کہیں ڈاؤن سائز ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کے ملٹری ایکسپینڈیچر کو کسی طرح سے ڈاؤن کیا جا سکے۔ اور وہ یہ لوگ ہمارے پاکستان کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، یہ بھی کمال کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو دھوکہ دے دیں گے۔ آئی ایم ایف کو گزشتہ ان دو گفتگو جو بھی ہے، انہوں نے یہ کرتے یہ ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی کا بجٹ ہے اس کے اندر فوج کے وہ افسر جو کم از کم 7-8 لاکھ ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی پینشن سول بجٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارا آرمی کا بجٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس وقت یہ جو اس میٹنگ کے اندر یہ بھی انہوں نے سوال کر دیے ہیں کہ آپ کی ایک پر کیپٹا اس کی انکم کتنی ہوتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کی جہاں تک صورتحال آئی ہے اس کے اوپر بھی یہ بات بڑی خوفناک طریقے سے ڈسکس ہوئی ہے کہ جب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے لگتے ہیں تو پھر تمام اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہیں ان کو سب کو پرائیویٹ کرو، جن کے اندر وہ اسٹیٹ انٹرپرائز بھی ہیں کہ جو کہ آرمی کے زیر اثر چلتے ہیں، جیسے کہ فوجی فرٹیلائزرز ہیں، جیسے اور بہت ساری ایسی بے شمار، یہاں تک کہ نون کا۔ یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی پاکستان کی جو سول ایڈمنسٹریشن اور آرمی ایڈمنسٹریشن آپس میں ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اس کے لیے ہوگا کیا؟ راستہ بڑا آسان ہے، اور راستہ بہت آسانی سے تلاش کر لیا گیا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ آج تک جب بھی کبھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، خواہ نواز شریف صاحب نے کی ہے یا ضیاء الحق صاحب نے کی ہے، یا کبھی بھی کوئی ایسٹ بکا ہے تو ایسٹ بیچارے سول ایریا کا بکتا رہا ہے، کبھی بھی دوسری طرف نہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں جب بھی مشرف صاحب آئے تھے تو مشرف صاحب نے جس وقت وہ نقوی صاحب کو لگایا تھا کہ یہ سول ایڈمنسٹریشن کو ڈاؤن سائز کرو اور یہ کرو وہ کرو، تو کمشنر ہاؤس ہی تھے جن کو انہوں نے آگے جا کے بیچ کے تو مختلف لوگوں کو دے دیا تھا۔ یہ جو ریلوے کا جو سب سے بڑا رائل پام جہاں بنا ہے، یہ گولف کرتا ہے، لیکن دوسری طرف گولف کورسز کی تعداد بڑھتی چلی گئی تھی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کوئٹہ میں کوئی گولف کورس نہیں ہوتا تھا، اور میں ایم ڈی واسا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ جو 60 ٹیوب ویل ڈیپ ہو رہے تھے تو گولف کورس کے لیے 6 جو ہیں وہ ٹیوب ویل مانگ لیے تھے، جس کو میں نے انکار کیا تھا کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، آپ یہاں گولف کورس کی تماش بینیاں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جب برٹش یہاں ہوتے تھے تو انہوں نے بھی یہاں ایک بریگیڈ رکھا ہوتا تھا، اور پوری کی پوری رشیا کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ آپ کمشنر کا گھر بیچ سکتے ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر کا گھر بیچ سکتے ہیں، آپ گورنر ہاؤس کا بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں کنٹونمنٹ کی اندر بڑے بڑے جو گھر ہیں، مطلب فار ایگزامپل ایک کمشنر کا گھر جتنا ہے اتنا ہی کور کمانڈر کا گھر ہوتا ہے، یا اتنے کسی بریگیڈیئر کا، اس کو بھی بیچ کے اس ملک قوم کا قرضہ اتارا جائے۔ لیکن شاید یہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے راستہ کیا؟ راستہ پہلے بھی بنتا رہا ہے، راستہ یہ بنتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان وار کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ مثلا پہلے بھی یہ جب کرائسس آیا تھا تو ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے افغان وار لڑنا شروع کر دی، اور پیسے آنا شروع ہو گئے، اور جو پیسے آتے ہیں تو پیسے جو ہیں وہ ہماری ان جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حالت کو بہتر کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے اکوپمنٹ بھی خریدتے ہیں، ان کو مالی مدد بھی ملتی ہے، ان کو ایڈ بھی ملتی ہے، ان کو پرزہ جات بھی ملتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایون کولیشن سپورٹ فنڈ بھی ملتا ہے۔ اور کولیشن سپورٹ فنڈ میں تو صورتحال یہ تھی کہ مشرف دور کی جو وار ہے اس وار کے زخم تو آج تک ہم چاٹ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے رجیم چینج ایکسپیریمنٹ جو کیا تھا وہ بھی امریکنز کے اسی کے کہنے پہ کیا ہوا تھا۔ اب اس وقت میرے سامنے یہ جو رپورٹیں ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو ملک ہیں وہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ جو اس وقت یہ رپورٹ ہے اٹلانٹس کی جس میں رشیا، چائنا اور ایران جو ہے ان کو کیسے اس کی مدد کر رہے ہیں، اور کیسپین پالیسی سینٹر کی جو رپورٹ ہے چائنا، رشیا اینڈ دی اینڈ گریٹ پاور پالیٹکس افغانستان اینڈ دی سینٹرل ایشیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ 2022 کے شروع میں
جب پہلی دفعہ 24 مارچ کو آپ کابل پہنچے تھے اپنا چائنا کا فارن منسٹر، اور اس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا، اور چائنا پہلا ملک بن گیا ہے کہ جس نے طالبان کے سفیر کے باقاعدہ اسناد وصول کیے. تو اس کے اگلے دن، اس کے اگلے مہینے کے اندر یونائٹڈ نیشن کے وفود آنا شروع ہوئے. US and the UK have been expressing concerns about the Beijing's increasing influence in the post-US Afghanistan and the wider Asia کی صورتحال. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انفلوئنس ہے اس کے اوپر انہوں نے آ کے کنسرن بھی شو کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہو آپ، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. لیکن طالبان جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے حالت یہ ہے کہ یہ 10 کے قریب ان کے بڑے جو ہیں لوگ جو ہیں، آپ سوچیں کہ موسٹ آف دا ٹاپ طالبان لیڈرز انکلوڈنگ دیئر گورنمنٹ فارن منسٹر آر اسٹل آن دا UN and US sanctions list and are unable to travel abroad freely. آپ سوچیں کہ اس ملک کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات بناؤ، اور ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ ابھی تک فارن اس لسٹ کے اوپر ہے اور وہ ٹریول نہیں کر سکتا. جبکہ رشیا اور چائنا اور یہ لوگ جو ہیں یہ کسی طور پر ملک کی مدد بھی کر رہے ہیں. میں اگر آپ کو ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ اکنامک ایکٹیویٹی شیئر کرتے ہیں. آپ سوچ ایران کے ساتھ جو ان کی ہو رہی ہے، ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے، چائنا سے جو ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے، ہائیڈرو پروجیکٹ پہ جو کام ہو رہے ہیں، معدنیات پہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ سارے اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں جس نے افغان اکانومی کو بوسٹ کر کے رکھ دیا. ہم ان کو اوپر ایک تڑی لگاتے ہیں کہ ہم تمہارا جناب یہ سمندر جو ہے یہ بند کر دیں. یہ پاکستان کی اتنی بڑی حماقت ہوگی کہ آج اگر وہ ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور ان کی تجارت ہمارے ساتھ ہے تو کل وہ ایران کی طرف شفٹ کر دیں گے اور چابہار کی طرف سے آئے گی. اور آپ سوچیں کہ انڈیا نے چابہار کے ذریعے پچھلے سال باقاعدہ ان کو گندم پہنچائی جس سے ان کے گڈ ول کی صورتحال پیدا ہوئی، جبکہ ہم نے انڈیا کی گندم یہاں سے نہیں جانے دی. ہم نے کہا کہ نہیں تم اس کو وہاں سے لے جاؤ، اور بجائے اس کو ہونا یہ چاہتا کہ ہم خرید کے ان کو گندم وہاں پہنچاتے اور ان کو افغانستان کو دیتے. لیکن یہ ان کی صورتحال بلٹ ہوگی. خوفناک چیز کیا ہونے والی؟ خوفناک چیز 2022 کی رجیم چینج کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی. عموماً آج کل یہ کہا جاتا ہے، گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کی پوسٹوں پہ حملہ ہوئے ہیں، یہ ایک 1.5 سال کی ہماری غلط منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے. اور یہ وہی منصوبہ بندی ہے جو مشرف نے 2001 کے اندر سرنڈر کر کے کی تھی. 75,000 لوگ جو تھے پاکستان کے شہری جو تھے وہ بیچارے جان سے گئے تھے. اور ہمارے فوج کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو کبھی پاکستان کی ساری جنگوں کو ملا کے نہیں ہوا گا کہ جتنا اس وقت، یعنی میجر جنرل لیول کے، لیفٹنٹ جنرل لیول کے لوگ جو تھے وہ اس کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. یہ کچھ چھوٹی ایکٹیویٹی تھی اور صرف اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہاں پر آپ امریکہ کے تھانے دار بن کر رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ جو پروسیس شروع ہوا تھا، یہ پروسیس اگر جس طرح شروع ہو گیا تھا اور ساری پارٹیاں آن لائن تھیں، ساری پارٹیاں کی جناب جتنے بھی لوگ وہاں پر فیوجیٹیوز ہیں ان کو لا کے یہاں پر مین اسٹریم میں لایا جائے، ان کو رکھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس کلاشن کوف ہے تو آپ ایک ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ یار اس کو تم لائسنس والی بنوا دو، میں تمہیں لائسنس دیتا ہوں، تو وہ کلاشن کوف اس کی نظر میں آ جائے گی. اب وہ اس کو استعمال کرے گا تو پتہ چل جائے گا. طالبان اگر آتے، یہ ہمارے ہاں ہم نے یہ ایک تجربہ کر چکے ہوئے تھے. ہم نے 1974 سے لے کے 1977 تک، جولائی تک، 6 جولائی تک ہم نے آرمی آپریشن کیا تھا. اس آرمی آپریشن کے اندر کچھ 6,000 لوگ سویلین مرے تھے اور کچھ 3,000 لوگ جو تھے وہ آرمی کے وہاں وہ مرے تھے. آپ دیکھیں ان دونوں کے معاملے کے اندر کسی نے کوئی، پھر جب صلح ہوئی ہے تو کسی نے کہا کہ نہیں ہم اپنے شہیدوں کو نہیں گنتے، نہ انہوں نے کہا، نہ خیر بشمری والوں نے کہا، نہ قاتلہ مینگل والوں نے کہا، نہ اس وقت وہ جو ولی خان وغیرہ یہ باہر گئے تھے انہوں نے کہا جی عام معافی کا اعلان کر دیں. ان کا ہم اسلحہ لانا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس وقت ضیاء الحق نے ان کو جب اسلحہ لانے دیا ہے تو وہ اسلحہ لے کے وہ مریض جو سے آ گئے تھے صرف 1 سال کے اندر. یہ اپنا آج کل جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کا بیکڑ علاقہ تھا. آپ سوچیں کہ اس زمانے میں 80s میں بیکڑ گیا تھا. بیکڑ میں ان کے والد بڑے کمال کے انہوں نے اسکول کھولا ہوا تھا. ہم سب مجتبیٰ حسین صاحب تھے وہ بھی گئے. زکوٰۃ کا وہ تھا، وہ اس کی اپنا ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی اسی میجر کے ساتھ، جس میجر سے وہ بندوق لے کے اوپر جاتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اسی سے وہ 15 کلومیٹر دور مریض بیچارے جو تھے وہ جا کے پیدل جا کے اس سے اپنی زکوٰۃ لیتے تھے کیونکہ ان کو زکوٰۃ کے اندر انہوں نے انلسٹ کر لیا تھا. اور وہ اس کے بعد سے لے کے 2006 تک، جب تک آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اس علاقے کے اندر آگ نہیں لگائی، بلوچستان سے زیادہ پرامن خطہ ہی کوئی نہیں تھا. دوسری مثال میں آپ کو طالبان کی دیتا ہوں.
ہم سے زیادہ طالبان جو تھے زیادہ بری حالت میں تھے. یہ رپورٹ جو میرے پاس سامنے ہے, یہ رپورٹ جو بتاتی ہے, اس کی جو اپنا کیسپین پالیسی سینٹر کی جو رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل امریکہ نے باقاعدہ ایک پراکسیز کے لیے آئی ایس ایس اور اس کے ساتھ ساتھ اور 2-3 جو لوگ جو تھے اپنا ان کو اکٹھا کیا تھا تاکہ یہ جو وہاں پر جا کے کام کریں افغانستان میں طالبان کے خلاف. کیونکہ امریکہ نے بیسیکلی سمجھتا تھا کہ اس نے 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جو فوج ٹرینڈ کی ہے ان کو اب طالبان کے ساتھ لڑوائیں گے, اور طالبان جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ شکست کھا جائیں گے. ٹرینڈ فوج ہے, بہترین اسلحہ ان کے پاس, ہم سیٹلائٹ سپورٹ دیں گے, پاکستان سے بھی ہم ان کو کہہ دیں گے کہ تو سب کچھ کریں. لیکن آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے پولیٹیکل وین. کتنے طالبان مارے ہوں گے ان لوگوں نے جو فوجی تھے امریکہ کے ٹرینڈ فوجی, کتنے گھر اجاڑے ہوں گے انہوں نے, کتنے لوگ ہوں گے جو طالبان نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے شہیدوں کے جنویں جو ہیں وہ تڑپ رہی ہیں, ہم ان کے ساتھ صلح کیسے کریں. ایک اعلان کیا ہے وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ نے آتے ہی کہ کیا اگر تم سرنڈر کرتے ہو تو ہم تمہیں اپنی فوج کا حصہ بنائیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن رو پڑا ہے, آنسوں سے رویا تھا, اور اس نے کہا تھا I can't imagine کہ the best possible army training one can have they had, the best possible technical sport through that one can have they had, the best possible equipment, the most modern equipment they had, and why they have surrendered. یہ ہوتا ہے وین, اس لیے کہ طالبان کو کوئی لڑانا نہیں چاہتا. آج وہاں کابل از دا موسٹ پیسفل سٹی. شروع میں ان کے بم دھماکے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے آئی ایس ایس کا دھماکے ہوئے تھے, کابل میں ہوئے تھے, باقی اس کو انہوں نے ود ان 3-4 منتھ کنٹرول کر لیے. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ جو پیس پروسیس چل رہا تھا اس پیس پروسیس کو ہم نے آ کے کیا سیبوٹاج. اور پھر آپ سوچیں کہ آپ خدا کا خوف کریں, آپ کم از کم اپنی گزشتہ تاریخ پڑھ لیں اس افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کی, کہ جہاں صدیوں سے پابندی آتے تھے, ششمائز ان کو کہتے تھے, کوئی چمن میں آتا تھا, کوئی وہاں آتا تھا, یہاں تک کہ پورے پاکستان میں گھومتے ہوئے آگے جا کے کابل تک جو جایا کرتے تھے, اپنے ڈرائی فروٹ لے کے آتے تھے, یہاں سے چیزیں لے کے جایا کرتے تھے, فصلوں میں کام کرتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے, کوئی لائسنس, کیونکہ پاسپورٹ تو 1920 میں آیا ہے. اور اس ٹریڈیشن کو انہوں نے قائم رکھا تھا. اور ڈیورنڈ لائن, ورچولی ڈیورنڈ لائن جو کوئی سرحد نہیں ہوتی تھی, ہم نے عمر گزاری ہے اس ڈیورنڈ لائن کے اوپر. ہمیں اچھی طرح یاد ہے برے سے برے وقت, ایون مشرف کے وقت میں بھی میں ڈیورنڈ لائن کراس کر کے رنگین منڈی میں گیا ہوں, وہاں سے شاپنگ کر کے آیا ہوں, واپس آیا ہوں. یہ بھی ہوا ہے. یہ بعد میں باب دوستی اور یہ چیز بنا ہے کیونکہ امریکہ جاتے تھے. اب ہم یہ صورتحال ہے کہ ہم نے چلو اب شروع ہو گیا ہے, لیکن کم از کم اس وقت آپ نے اپنی ایک فضا بنانے کے لیے, یہاں پر اپنی مورال کو بیلٹ اپ کرنے کے لیے ہم نے وہاں جا کر ان کے ٹھکانے برباد کر دیے, تباہ کر دیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس خطے کے اندر تنہا رہ چکے ہوئے ہیں. معاشی حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ 1 مہینہ نہیں گزار سکتے. آپ کے فارکس ریزرو جو ہیں وہ 2 مہینے کی شاپنگ کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل شاپنگ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی جب سے دوستی آپس میں ہوئی ہے, ان کا معاملہ آپ سے بالکل مختلف ہو چکا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یو اے ای کے سپورٹ سے, یو اے ای کی سپورٹ تو حوثیز کے مقابلے پہ سروائیو نہیں کر سکی, آخر سے اسرائیل کے سامنے جھکنا پڑ گیا. تو اس سارے کرائسس کے اندر اللہ کا واسطہ ہے بڑی کہ آپ اس وقت پاکستان کی اس 24-25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں انڈیا کی ایک جنگ شروع ہو گئی یا وہاں جنگ شروع ہو گئی تو ہم عمران خان کے اوپر کیور کر لیں گے اور ہم ایک قوم کو کھڑا کر دیں گے. آپ قوم کے اندر جا کے دیکھیں, قوم اس وقت لڑا کرتی ہے کہ جب وہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان ان کے لیے رہنے کے قابل ہے. پاکستان کے اندر 8 لاکھ پچھلے سال لوگ جو ہیں, 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کسی بندے کو کہ اس کو کتنی محبت ہے اس خطے کے ساتھ رہ گئی ہے. وہ سمجھتا ہے میں کیا کروں زندگی کے اندر, اس کے ارد گرد انہوں نے آپ کی بستیاں خوبصورت دیکھتا ہے, شاندار قسم کی آبادیاں دیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بری حالت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں اس بری طرح کے کرائسس آئے ہوئے ہیں
مثلاً اس وقت سب میڈیا جب سب سے زیادہ کمائی کا ایریا ہوتا تھا، آپ سوچیں کہ میڈیا کے اندر وہ چھانٹیاں جس طرح کی شروع ہوئی ہیں، روز کسی جگہ سے 50 نکل رہے ہیں، کسی سے 40 نکل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ہر بات ہے میڈیا چلانے والے کچھ چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں، کسی کو اتنے بڑی ایجوکیشن کی امپائر ہے تو کسی کی پراپرٹی کی امپائر ہے، اور وہ ان کو نکال رہے ہیں، کچھ کو 3-4 مہینے کی نوکریاں۔ بلوچستان یونیورسٹی کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان یونیورسٹی سے گزشتہ کیونکہ میری وائف کی پینشن وہاں سے آتی ہے، 2 مہینے سے پینشن نہیں آئی، اور جب پتہ کیا آج کہ 2 مہینے سے پینشن کیوں نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ پینشن وہاں تو لوگوں کی تنخواہیں نہیں آئیں۔ اور آپ سوچے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے 4 دن یا 5 دن تنخواہ لیٹ ہو جاتی تھی تو زندگی گزارنا مشکل نہیں ہو جاتی تھی۔ ہم سوچتے تھے قرض کس سے مانگیں گے، ہم کس دکاندار سے جا کے کہیں گے کہ ہمارا کھاتہ کھول لو، کیا کریں گے؟ یہ ہے تمہاری اکنامک کنڈیشن، اور آپ یہاں بڑبڑ اتنا کرتے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں کیا کر لیں گے، اور آپ نے دنیا یہ میرے سامنے یہ دیکھیں فچ کی رپورٹ ہے، اس نے اتنی آفت رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان الیکشن آؤٹ کم ہائی لائٹ رسک دا نیو آئی ایم ایف ڈیل، کہ اس نے کہا یہ جو اس وقت آپ پاکستان میں جو اس وقت الیکشن جیت چکی ہے پی ٹی آئی، یہ اس وقت آئی ایم ایف بھی 10 دفعہ سوچے گی کہ میں ایک ایسی ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کروں، تبھی تو آپ سے حساب مانگ رہے ہیں۔ ان پاپولر، دنیا کہتی ہے ان پاپولر۔ پیوٹن الیکشن جیت چکا ہوا ہے، اور پیوٹن کے الیکشن کے بعد یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکن الیکشن جو ہے وہ بھی اس پیوٹن، یہ وائس آف امریکہ کی میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پیوٹن کا الیکشن جو ہے وہ انفلوئنس کرے گا اگلے امریکن الیکشن کو۔ اور پھر یہ جو اس نے کہا ہے کہ اینلس سی لمٹس ٹو چائنا ایران رشیا کولیبریشن ود طالبان، یہ اس کی پوری کی رپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریجن ہے، اس ریجن پر اب حاکمیت جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی پیوٹن کی۔ 5واں الیکشن وہ جیتا ہے۔ یہ ہے ہماری کنڈیشن۔ ہم جس محلے میں رہیں نا، اسی محلے کے بدماش کے ساتھ دوستی بہتر ہوتی ہے، اور ہم تو بدماش چائنا تھا ہمارا دوست، ہم نے اس کو یہ ڈیل کر کے ہم نے کہا ہمیں پیسے دو، ہم چین کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ قوم فروختند چہ ارزاں فروختند۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔